अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सभी ठीक होंगे। अच्छा, तो पहला दिन हम एंटर हुए, मैं उसमें ऐसे का बता देता हूँ और मोमेंट का बता देता हूँ जो मेन चीज़ें हैं। मोमेंट था हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ एंड द ऐसे टॉपिक वाज द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन एंड इट्स वे टू फॉरवर्ड। ठीक है, ये था इसका। उसके बाद पहला दिन आ जाता दूसरे दिन आ जाता है। उन्होंने हमें सुबह उठाया 5:30 बजे, जोराल ले गए। जोराल में जाके यार फ्रेशर्स के लिए और रिपीटर के लिए एक टिप है कि यार काइंडली नकल ना कीजिएगा, क्योंकि लड़कों को मैंने खुद देखा ये कि दो लड़कों ने क्या किया, एक ने नकल किया और एक ने क्या, उन्होंने रोक दिया जब तो उसने मैकेनिकल एप्टीट्यूड हल किया। उन्होंने उसे खड़ा कर दिया, उन्हें ऐसे फील कराया कि कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन उनके या तो चेस्ट नंबर नोट हो गए क्योंकि कैमरे भी उधर लगे थे ऐसी वैसी। तो ऐसा कोई काम ना कीजिएगा काइंडली, ठीक है। रिपीटर्स के लिए ये होता है कि उनको कह देते हैं कि आप सो जाएं थोड़ी देर के लिए, तो किसी रिपीटर ने सोना नहीं है, ये एक बात याद रख लीजिएगा। ये ना आप लोग सो जाएं और फिर दिमाग ऐसे ही हो जाए। अब डायरेक्ट वे आते हैं हम सेंटेंस कंप्लीशन पे। सेंटेंस कंप्लीशन में था जो मेन चीज़ें थी ना, मैं वो बता देता हूँ आपको। जो कुछ वर्ड्स थे, मना करने के बावजूद, एक ये था, और रात छुप कर उसने, ये था, उसने किसी को ना बताया। उसके बाद था जुर्म करके, ये था। उसके बाद था एक बड़ा यार अजीब था, वो मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं किया होगा, दौलत हासिल करके इंसान, ठीक है, ये था। इस तरह करके था सेम। तो ऐसा ये हुआ है हमारे साथ। और फिर गुजरा वाला में ऐसा हो रहा है, मुझे बाकी जगह का नहीं पता, कि पहले जो 5 वर्ड्स थे ना वो 10 सेकंड्स के लिहाज से थे। देन द नेक्स्ट वर्ड्स आर with the speed of 8 seconds, and then the other next words are with 5 seconds speed. तो इस तरह ये स्पीड चलती रही है। तो ये सारा सीन था। फिर 10 सेकंड्स पे आ जाता, तो फिर 8, तो ये चलता रहा। कुछ वर्ड्स जो मुझे याद है मैं बताता रहूँगा, फिर भी मैं ना दोस्त से कुछ कलेक्ट करूँगा, कुछ जो मुझे याद है इनको एक पेज पे लिखूंगा, और ताकि यार सभी का फायदा हो जाए आगे आने में। वर्ड्स है मैं बता देता हूँ। सिलक है, एक कनेक्ट है, लिंक है, उसके बाद शेयर है, चेयर है, उसके बाद वर्ड्स और कौन से हैं, और अभी तो इतने यार याद है, ये थे वर्ड्स। क्योंकि यार सारे नए आए थे, बंदा कहता है क्या यार करे, ठीक है। स्कार्सिटी थी वर्ड, सस्पेक्ट था, ठीक है। मैच्योरिटी थी, उसके बाद लैक था वर्ड, लैक, ठीक है। पुअर था वर्ड। ये कुछ वर्ड थे जो मुझे याद हैं। ये तो कुछ पुराने, इनमें से कुछ वैसे हैं। पिक्चर स्टोरीज यार इसलिए बैठ कि आप प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी करें और 8 सेकंड्स पे बनाने की कोशिश करें। साई का मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था, उसकी एक रीज़न है, मैं अब वो बाद में करेंगे हम उस पर बात। लेकिन मेन जो चीज़ें मैं बता देता हूँ। पिक्चर स्टोरीज जो ना सर वाली आई थी, एक थी वो लड़की और लड़का बीच पे खड़े हैं, एक डिस्को वाली आई थी, तीसरी आई थी पाउडर वाली, और चौथी आई थी। ये सीक्वेंस चेंज होती रहती है। स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं, लड़के लड़कियां स्क्रीन की तरफ देख रही हैं। तो ये थी 4 स्टोरीज, ठीक हो गया। उसके बाद भाई लोगों अब आ जाते हैं किधर, हाँ, पॉइंटर स्टोरीज थी। शी वांटेड टू बिकम अ फैशन मॉडल बट हर पेरेंट्स, इतनी थी। डिडेंट अलाउ नहीं था, इधर कहीं आ जाता और कहीं नहीं आता। तो उसके बाद थी वन डे हिज फ्रेंड्स क्लासमेट्स ट्राइड टू बुली हिम वन डे, ये 2 थी। एसआरटीज जो मुझे याद है ना, इजी थी यार, मैं सही बताऊं। कुछ मैं बता देता हूँ, ज्यादातर इंटेग्रिटी पे और मॉरल करेज पे थी। एक थी जिसमें ना एक लड़की थी, उसकी फैमिली सारी को एजुकेशन के खिलाफ होती है, तो वो बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली को मना के ना यूनिवर्सिटी में दाखिला लेती है। अब एक लड़का उसे तंग कर रहा है कि मेरे साथ दोस्ती करो,
تو وہ لڑکی کیا کرے گی. ایک یہ تھی. پھر ایک تھی کہ آپ کا دوست جو نا وہ ہے بڑا قابل بندہ، لیکن اس میں نا اتنا زیادہ موٹیویشن نہیں ہے، تو اب آپ اسے کیسے کرو گے موٹیویٹ. یہ تھی. اور پھر تھی آپ کا انگلش جو نا آپ کا ایک انٹرویو ہے، اور وہ سارا جو انٹرویو ہے نا وہ انگلش میں ہے. اب آپ کو انگلش نہیں آتی، تب آپ کیا کریں گے. یہ تھی. اس کے بعد اور تھی، ہاں، آپ کا بوس جو نا آپ کو بڑی گالیاں دیتا ہے، حالانکہ آپ اچھا کام کرتے ہو، تو اس کے باوجود جو نا وہ آپ کو گالیاں دیتا ہے. آپ کے جو نا جو دوست ہوتے ہیں یا کمپنی میٹس ہوتے ہیں وہ بھی اسے گالیاں دیتے ہیں اور آپ کا سپورٹ کرتے ہیں. تو اب آپ کیا کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک تھی کہ آپ رات کو روڈ پہ جا رہے ہیں، ایک بندہ جو نا روڈ پہ لیٹا ہوا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے. اس کے بعد تھی آپ جو نا ایک دن اپنے والد کے بٹوے سے پیسے نکال لیتے ہیں، تو آپ ایسے اپنے دوست کی مدد کرنے کے لیے، تو آپ کے والدین اس دوست سے بڑی نفرت کرتے ہیں. تو آپ جب گھر جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جو نا آپ کے والدین وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ کیا کریں گے. پھر ایک تھی کہ آپ جو نا اپنے کلاس میٹ سے آئی فون لیتے ہیں سستے داموں پہ، تو آپ اپنے والد کو اس کے بارے میں نہیں بتاتے، کیونکہ اگر انہیں پتہ چل جائے گا تو وہ آپ کو جو نا غصے ہوں گے. تو آپ جو نا اب بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو فون ہے نا آئی فون وہ چوری کا ہے. اب آپ کیا کریں گے. اس کے بعد تھی آپ کے دوست جو نا کہتے ہیں کہ چلے ہم گھومنے پھرنے کہیں، تو آپ کے پیرنٹس جو نا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں جانا. تو آپ کے دوست کہتے ہیں کہ آپ اپنے پیرنٹس کو یہ بہانہ بناؤ کہ آپ جو ہے آپ گروپ سٹڈی کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ تھی 8 مجھے بھی یاد ہے. بس یہ تھا. اس کے بعد SRTs بھی ہوگی. آپ نے نا OPI کی میں ایک ٹپ دوں گا بس، کہ کوئی چیز آپ نے ایسی نہیں کرنی. کوپریشن بھی ایک حد تک ہوتی، تو اس لیے آپ نے نا کچھ ہوتے ہیں لو والے کہ اگر کسی کی جان بچانے کے لیے آپ لو توڑ دیں گے. لو کبھی بھی نہیں توڑنا. ایک بات یاد رکھنا، لو جو ہے نا وہ جب ٹوٹے گا تو انٹیگریٹی کیس بنے گا. تو آپ نے یہ چیز بھی دیکھنی. اور زیادہ تر احساس کمتری والے تھے کہ میں دوسروں تک بات اپنی نہیں پہنچا سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، میں گروپ میں کام نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ پہ قابو نہیں کر سکتا، مجھے اپنے جو نا اپنا پتہ ہی نہیں ہے. یہ چیزیں تھی کہ مجھے اپنے احساسات کا نہیں پتہ. اچھا بھائی، سائیکولوجی کا تقریباً یہ سارا کچھ ختم ہو گیا. اب دوسرا دن سٹارٹ ہوتا ہے GTO سے. صبح صبح کا ٹائم تھا، تو آئے GTO جو ہمیں لے گئے ساتھ. بھائی میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ تقریباً جو آپ کا ٹاپک ہوتا ہے نا لیکچریٹ کا، وہ بھی آپ کی یا تو آئے گا ادھر سے، اللہ بھلا کرے، آپ کی سائیکولوجی کے جو نا جتنا بھی سارا کچھ ہے، یا آپ کا آئے گا ادھر SMA سے. اب مجھے جو ٹاپک ملا تھا نا وہ میرے SMA سے ملا تھا. میں نے ایک ٹاپک جو کریٹیکل والے میں کہا تھا کہ اگر میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جو نا یہ چیز ہمارے ملک میں نہیں ہے. میں نے کہا یہ چیزیں اگر ہم اپنے ملک میں لے آئیں نا تو ہمارا ایجوکیشن اور زیادہ امپروو ہو جائے گا. مسئلہ نہیں یہ کہ میں نے کریٹیسائز نہیں کیا تھا ایجوکیشن کو، بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ اور اچھا ہو جائے گا. تو میں نے کچھ پوائنٹس دیے تھے اس میں. پریکٹیکل ایجوکیشن کا تھا، ایک تھا لٹریسی ریٹ اگر بڑھا دیا جائے، اور تیسرا تھا کو ایجوکیشن کا. تو مجھے اس نے پتہ کیا ٹاپک دیا ہے. صبح صبح جو پہلا ہمارا ہوا ہے نا لیکچریٹ، تو اس نے ہمیں پہلا ٹاپک یہ مجھے دیا، میتھ چیسٹ نمبر 2 تھا. تو اس نے مجھے پتہ کیا کہا، مجھے کہتا ہے آپ نے یہ بتانا ہے کون سا جینڈر برا ہے، عورتیں یا مرد. تو میں تو اب کیپٹن اسماعیل صاحب کا جو نا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کیسے اس چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے کیسے نہیں. تو میں نے پھر بتایا انہیں کہ نہیں جنرل مین ایسے ویسے نہیں بات. میں نے پتہ تھی، کرنٹ افیئرس سن کے گیا تھا، تو میں نے اس میں بتایا مردوں کے بھی کہ یوتھ میں ہمارے مرد ہیں. سب سے پہلے میں نے بات یہ کی کہ جو مرد اور عورت ہے نا، یہ مل کے سوسائٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں اور کسی کنٹری کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور میں نے کہا ہمیں یہ نہیں بات بولنی چاہیے کہ ہمیں پیدا کرنے والی ایک عورت ہے، ہماری دیکھ بھال کرتی، گھر کے اندر کی تربیت ہماری کرتی، اور
ہمیں باہر کی زندگی سے راستہ کروانے والا جو بندہ تھا وہ ہمارا باپ ہوتا ہے. اس کے بعد میں نے کو ایجوکیشن میں وہ چائنا کی اگزامپل دی. میں نے کہا کہ ادھر کو ایجوکیشن کہہ رہا ہوں کہ ادھر عورتیں اور مرد مل کے کام کر رہے ہیں, یعنی کہ دونوں کام کر رہے ہیں, تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد میں نے ایک یہ اگزامپل دی کہ جو نا سپریم کورٹ کے 18 ججز ہوتے ہیں, وہ مین جج ہوتے ہیں جس میں چیف جسٹس بھی آتا ہے, اس میں ابھی ایک عورت بھی آئی ہے. تو یہ فخر کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان اتنی زیادہ ویلیو دے رہا اپنی عورتوں کو, اور عورتیں بری نہیں ہیں. اس کے علاوہ میں نے آرمی میں بتایا, آرمی میں ہے یہ وہ ہے سارا, اس طرح کر کے میرا بڑا اچھا ہو گیا. تو اب ملٹری پلاننگ کی باری آ گئی. بھائی میری ملٹری پلاننگ ایزی تھی بٹ میں نے بریفنگ نہیں دی. اس کی ریزن یہ تھی کہ مجھے ڈسٹینس نہیں پتا تھے, اور یہ میں نے عقل مندی کا کام کیا کہ میں نے نہیں دی. ہمارے گروپ میں تھا چیس نمبر 8, وہ اسلام آبادی تھا, اس کی انگلش اچھی تھی تو اس نے دی تھی, اور ووٹ بھی سارے اسے پڑے تھے, لیکن اس نے پوائنٹ سارے ہمارے لیے تھے, اور وہی وہ سے بھی ڈسٹینسز کا نہیں پتا تھا. تو یہ چیز اس کے بڑا خلاف گئی. لڑکے جو ہے نا وہ سڑیل ہوتے, وہ کہتے کہ یار اس سے کیوں سارے ووٹ مل رہے ہیں. تو سبھی نے اسے تقریباً جو نا نہیں صحیح نمبر نہیں دیا, حالانکہ وہ ڈیزرو کرتا تھا بندہ. تو اچھا آگے موو کرتے ہیں. اب آ جاتی پی جی ٹی میں یار بڑا ہلا گلا ہوتا ہے یار, آپ نے بالکل کام رہنا, سبھی کو سر کے. مجھے بینیفٹ یہ ہو گیا تھا کہ میں یار سیلف لیس ہو کے ادھر بھی کام کرتا تھا, میں نا پیچھے ہی رہتا تھا, یعنی کہ پیچھے سپورٹ کر دی. لیکن اب ایسا تھا ہمارا ٹاسک, اس میں ایک ڈرم تھا اور میں سب سے ہیوی. تو انہوں نے کہا چیس نمبر 2 آپ آئیں, آپ بھی اٹھا سکتے ہیں. میں نے کہا یار تم لوگوں نے میرے پہ احسان کر دیا. اب میں ٹاسک کے اندر ہوں بھائی, سارا ٹائم میں ٹاسک کے اندر رہا ہوں. اب ہمارا ٹاسک بھی بڑا عجیب سا تھا. ایسا ٹاسک تھا کہ جو نا اب ایک اور چینجنگ جو آئی ہے ISSB میں گجرانوالہ میں, کہ وائٹ انہوں نے بالکل ختم کر دی, اسے گرین کر دی ہے. اب اس چیز کو آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور ایک اور جو چیز آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا وائٹ, ہاف ریڈ اینڈ وائٹ, اس میں اب انہوں نے اسی طرح کی وہ ایک چیز میں اب پاسبل ہوگی اس پہ اگر آپ چل سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ اگر آپ کے سامان میں اسی طرح کی ایک پٹی ہوگی نا کہ ہاف ہی ریڈ ہو اور ہاف ہی وہ وائٹ ہو, تب بھی آپ یہ پاسبل ہو سکے گا, نہیں تو نہیں ہو سکے گا. تو یہ چیز تھی. اچھا آگے موو کرتے ہیں پی جی ٹی پہ. تو اب پی جی ٹی ہم کر رہے تھے, چیس نمبر 5 تھا, وہ بڑا اگریسو ہو رہے تھے, بڑے اگریسو لڑکے ہو رہے تھے. آپ کا بھائی بالکل چل رہا ہے, سر کہتا رہا. آپ نے میں نے سر نے مجھے بتایا تھا کہ ذہن آپ نے بولنا نہیں اتنا, تو میں کم ہی بولتا رہا. تو اب کیا ہوا کہ ایک پوائنٹ ایسا آ گیا کہ جو نا 2 پلینک تھے ہمارے پاس اوور آل, ایک بڑا تھا اور ایک چھوٹا تھا. جو بڑا تھا نا وہ لگ رہا تھا اینڈنگ لائن پہ لگ رہا تھا, اور ادھر سے بھی جس پوائنٹ پہ ہم کھڑے تھے نا درمیان میں, ادھر سے بھی لگ رہا تھا. لیکن پرابلم اب دونوں طرف سے آ رہا تھا. گرین روڈ کے آگے نا کہ ایک گڈھا سا بنا ہوا ٹاسک میں بتا رہا, اس میں کچھ لوہے کے پول موٹے موٹے لگے ہوئے تھے. گرین کے آگے ریڈ تھا. اب جب رکھتے تھے نا ہم, پورا جاتا تھا اینڈنگ لائن پہ, لیکن پرابلم اب یہ آ رہا تھا کہ جو نا ریڈ ایریا کو ٹچ ہو رہا تھا. اینڈنگ لائن بھی پوری ریڈ ایریا سے بھری ہوئی تھی, کافی دور تک اینڈنگ لائن جب ختم بھی ہوتی تھی تب بھی. اور ادھر سے بھی پول جو اگلا تھا نا گرین کے آگے, وہ بھی ایسا ہی تھا. اب میں نے یہ سوچا کہ اس کا یہی حال ہے کہ چھوٹا ادھر لگایا جائے. سب سے پہلے پلینک 2 رسیاں تھیں, اور وہ ہونا بھی ایسے ہی تھا. پہلی رسی میں نے لگائی, میں نے کہا جنٹل مین اسے اس کے نیچے رکھتے ہیں, رسی کو رول کر کے اس کے اوپر پلینک رکھتے ہیں. وہ میں نے ایسے کیا, وہ اوپر اٹھ گیا, وہ بڑا اچھا پوائنٹ گیا. اب مجھے نہیں پتا تھا نہ کسی اور کو پتا کہ اس وقت کہ اینڈنگ لائن جو نا یہ آؤٹ آف بونڈ ہے ہمارے لیے. تو ہم نے رکھ دیا, جی ٹی ان کا یہ فول ہو رہا ہے یہ وہ. تو میں نے کہا چیس فیلوز جیسے کہ تھروئنگ ہمارے لیے الاؤ ہے, تو ہم ایسا کرتے کہ اس کی بھی ایک ایسے بناتے ہیں اور ادھر پھینک دیتے ہیں. یہ نہیں مانے نے, ان کا ڈرم ادھر پول پہ رکھتے تھے, یہ وہ تھوڑا رولار ڈالا ہے. جی ٹی ان دیکھا کہ چیس نمبر 2, چیس نمبر 8, چیس نمبر 7 اور 6
یہ 4 بندے صحیح کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ باہر چلے جائیں اور آپ نے سجیشن نہیں دینی. ٹھیک ہے, اب ہم باہر کھڑے ہو گئے ہیں, اب دیکھ رہے ہیں ٹاسک. اب وہ بڑا لگا رہے ہیں ٹل ادھر سے یہ وہ. چیس نمبر 5, آپ چپ ہو جو سارے, میں کر کے دکھاتا ہوں, میں کر کے دکھاتا ہوں, آپ پاگل ہو. ایسے وہ اگریسو ہو رہا تھا. یار لڑکوں کو واقعی نہیں پتا. یہ سر کا احسان ہے کہ سر ہمیں بتا دیتے ہیں چیزیں. میں سمجھتا تھا کہ سر بس ٹرکس ہی بتاتے ہیں جی ٹی او کی, لیکن جی ٹی او سر کا بڑا اچھا ہے. جو سر بتاتے چیزیں وہی ہوتی ہیں ادھر. تو اب میں باہر تھا. اب کیا ہوا, لڑکے نے نا ایک پلانک جیسے میں نے لگایا تھا نا ویسے ہی لڑکے نے نا روپ پھینکنے کے لیے آواز دی. تو چیس نمبر 6 کہتا ہے جی ٹی او نے الاؤ نہیں کیا ہوا یہ وہ. اب چیس نمبر 1 جو ہے نا وہ اچھا تھوڑا سا کام کر رہا تھا, وہ اگریسو ہوگا کہ یار آپ کیسے. میں نے کہا چیس نمبر 1 آپ مجھے دیں, جو بھی ہوتا ہے خیر ہے ٹیم. میں نے اس وقت یہی دل میں سوچا اور میرے ایکسپریشن بھی یہی تھے کہ اگر میرے نمبر جاتے جائے لیکن میں نے ادھر اپنی ٹیم کو جو نا پار کروانا ہے. تو میں نے وہ رسی پکڑ لی. اب میں نے ادھر رکھ دی, انہوں نے ادھر سے اٹھا لی تھی پہلے پوائنٹ سے جدھر میں نے پہلے رکھی تھی. تو اب سجیشن جو الاؤ نہیں تھی. اب دوسری سائڈ سے وہ لگ رہا تھا, آگے ریڈ جو ہے ڈنڈا سا بنا ادھر سے لگ رہا تھا. تو جو نا جی ٹی او نے اب فالو ہو رہا ہے تو یہ پریشان ہو گئے سر. میں نے کہا سر کین آئی گیو سجیشن. اس نے کہا نہیں چیس نمبر 2 آپ نہیں دیں گے سجیشن. تو بس 1 منٹ ہوا ہوگا اس نے ختم کروا دی. یار جو نا ہاف گروپ اس کے بعد ہمارا وہ بڑا ایزی تھا یار. جانی بس آپ کوپریٹو رہو اور ڈمی کو پکڑنے کی کوشش کرو. میں ہیوی ویٹ تھا تو میں نے ڈمی کو پکڑا. اب میرا جی ٹی او کے سامنے بڑے اچھے اچھے پوائنٹس جا رہے تھے. میرا بڑے اچھے گئے ہیں جی ٹی او کے ساتھ جو نا 2 دن. اب ہم گئے ہیں ڈیمو پہلے کر کے دکھانا تھا. جی ٹی او نے اب ہمیں 4 جو ہرڈلز تھی نا اس کے بارے میں بتایا کہ یہ ہرڈلز ہیں اور ان کو ایسے. اب 8 جو تھا نا 8 کو اس طرح کرنا تھا. ابھی اس کی سمجھ نہیں آنی ادھر آپ کو کہ وہ ڈنڈا لگا ہوا تھا اس کے نیچے سے گزرنا لیکن پاؤں نہیں لگنا, گزر کے دوسری سائڈ پہ جانا اور پھر اوپر آ جانا. اس طرح کر کے تھا. 6 کو بلایا اس نے کہ آپ کر کے دکھاؤ, میں آپ کو جیسے جیسے بتاتا ہوں. اس نے 3 بار اسے بتایا کہ ایسے ایسے کرنا ہے, زمین پہ نہیں لگانا. تو مجھے اب دوسری بات سمجھ آ گیا. میں نے کہا سر کین آئی ڈو. اس نے کہا یس چیس نمبر 2 پلیز کم. میں نے کر کے دکھایا, میں فل اوپر گیا. اس نے کہا ویل ڈن چیس نمبر 2 آپ نے اچھا کیا. اب پہلے ہی ہماری باری تھی. جو آپ کا گروپ ہے نا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. پہلے 6 جو نا وہ ہم لوگ تھے تو ہمارا ایک گروپ بن گیا اور ٹوٹل 13 بندوں کا گروپ تھا. دوسرا 7 بندوں کا گروپ علیحدہ ہو گیا. تو اب سٹارٹ ہوگا. اب ہمارا ایسا تھا میں نے ڈمی پکڑ لی. میں نے کہا یار جو کچھ مرضی ہوئی ہے مرنے پہ میں آج میں نے ڈمی نہیں چھوڑنی. اور سر نے بتایا تھا کہ اس میں انیشیٹو نہیں لینا. تو میں نے وہی سر کی باتوں کو فالو کیا ہر ٹاسک کے اندر. تو جب میں اب کنٹینیو کیا نا ٹاسک, میں نے جب سٹارٹ ہو گیا چیس نمبر 4 گوف انسان تھا. اس نے زگ زیگ پہ اورنج پوائنٹ تھے جو وہ فول تھے, درمیان میں تھوڑے سے انہوں نے بنائے ہوئے تھے, بڑا ایزی تھا. اس نے بار بار ادھر سے فول کر دیتا تھا, ہمیں دوبارہ وہ کرنا پڑتا تھا. 3 بار ہم نے زگ زیگ کیا, پھر ایس پہ ہی ہم اٹکے رہے. بڑے فاؤل ہوئے ہیں لیکن میں نے ایک فاؤل بھی نہیں کیا. اس بار میری آئی ایس ایس بی کا یہ تھا کہ پی جی ٹی میں 1 فاؤل ہوا میرے سے. ہاف گروپ ریس میں کوئی فاؤل نہیں ہوا. اس کے بعد ہاں اب پہلا دن ہمارا جو نا دوسرا دن جو ہے جی ٹی او کا ختم ہو گیا. اب گئے ہم روم میں تو اس نے کہا جی آج ڈپٹی کا انٹرویوز ہوں گے ہمارے. ٹھیک ہے, اب 11 بجے انٹرویوز تھے. ہم 9 بجے تقریباً فارغ ہو گئے تھے. گئے ہیں روم میں جا کے ریسٹ کیے تھوڑی سی. پھر 11 بجے کھانا کھایا اور 11:30 بجے چلے گئے ادھر. ٹھیک ہے, 12 بجے تک گئے ہیں. یار ایک بات بتاؤں, ہم ایسے پریشان ہو رہے تھے, میں بھی تھوڑا پریشان ہوں کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے کہ ڈپٹی لے گا گروپ ڈسکشن. یقین مانو یار اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے کہ بندہ پہلے اس کے ساتھ اتنا اوپن ہو جاتا ہے. اور بڑا وہ اچھا بندہ تھا ہمارا ڈپٹی جو تھا. تو ٹاپک تھا گروپ ڈسکشن کا کہ کیا میڈیا جو ہے انٹرٹینمنٹ دے رہا ہے, صرف میڈیا جو ہے, یا پھر جو نا ہمارے مورلز کو تباہ کر رہا ہے. تو میں نے کہتا کہ جس میں بھی بولنا لوجک کے ساتھ بولنا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی.
اب میں نے اس میں صحیح لاجک دی ہے. میں نے کہا کہ سب سے پہلے جینٹل مین پلے اے رول آف بیک بون ان آور سوسائٹی. If we talk about media is provide is work as and every kind of میں نے اس طرح بات کی تھی, ابھی انگلش مجھے نہیں آ رہی, کہ ہر طرح کا یہ کام کرتا ہے. تو میں نے کہا یہ اویئرنیس بھی دیتا ہے, انٹرٹین بھی کرتا ہے, موٹیویٹ بھی کرتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے. میں نے کہا کہ اویئر اس طرح کرتا ہے ہمیں کہ نیوز ہمیں دے دیتا ہے, ہمیں کرنٹ افیئرس کے بارے میں بتا دیتا ہے, اور اب ہمیں جو ہے انٹرٹین, میں نے کہا انٹرٹین ہمیں اس طرح کرتا ہے کہ اگر آپ کو ڈونکی راجا مووی یاد ہو, وہ میڈیا نے ہی پھیلائی تھی اور اسے پوری دنیا میں ملی تھی, پریز آئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد سوری یار کچھ ورڈز ہوتے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں مجھے, تو میں نے کہا انہیں فیم ملی تھی. اور اس طرح پھر میں نے کہا کہ موٹیویٹ اس طرح کرتی ہے اور اویئر اس طرح کرتی ہے کہ عہد وفا ڈرامہ یاد ہو, وہ میڈیا کی ایک پیشکش تھی اور اس نے کافی یوتھ کو جو نا انکریج کیا, ان کے ڈریمز کو, اور آگے بڑھنے کا موقع دیا ہے. تو میں نے کہا اس طرح پھر میں نے ایک دو اور ایسے پوائنٹ دیے کہ یہ برانڈ ایمبیسڈر کا کام کرتا ہے. گوادر کا جو اسٹیڈیم ہے وہ میڈیا کی وجہ سے گیا ہے. کووڈ میں جو پاکستان نے کام کیا پوری دنیا تک, وہ اسی وجہ سے پھیلا ہے. یہ بتایا. پھر دوسرا ٹاپک تھا ہمارا, کیا اسلام افغانستان میں پورا اگر اسلام پھیلا دیا جائے مکمل, یعنی کہ اسلام لاگو کر دیجیے, تو کیا یہ اس کا سلوشن ہے یا کچھ اور؟ میں نے کہا یہی ہے, لیکن میں نے کہا اگر اس اسلام کو صحیح طرح سے سمجھا جائے نا, ہر پرابلم کا سلوشن نکلتا ہے. آگے میں نے کچھ لاجک سے بات کی. بہرحال ڈسکشن ختم ہوئی. ڈپٹی بڑا خوش تھا میرے سے, یقین مانو. لڑکوں نے بڑے نیگیٹو پوائنٹس دیے کہ یہ ہو جاتا ہے, لڑائی جھگڑے ہوتے, ڈرامے. اس نے پھر جنہوں نے ڈرامے کا کہا وہ بھی آپ کو پتہ ہے چسکے لیتا ہے. اس نے بھی شروع کر دیا کہ یہ کیوں پروڈیوسرز ایسے بناتے ہیں, یہ وہ ساری بات اب شروع کر دی. تو اس طرح یہ دو ٹاپکس تھے وہ ختم ہو گئے. اب انٹرویوز کی باری آ گئی. انٹرویوز میں یار بڑا ڈپٹی جو نا اچھا بندہ تھا. تو اب سب سے پہلے ہم دو بندے گئے. چیس نمبر 1 اندر چلا گیا. اب میں ویٹنگ پہ بیٹھا ہوں. چیس نمبر 1 نکلا تو پتہ کیا ہوا میرے ساتھ. مجھے اب اسٹافر نے بتایا تھا کہ جنرل مین آپ نے تب اندر جانا ہے وین دا لائٹ آف ڈپٹی پریزیڈنٹ روم ول بی آن, کہ جب یہ لائٹ آن ہوگی تب آپ نے اندر جانا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اب لائٹ آف تھی تو اسٹاف آ گیا, کہتا ہے جنرل مین وائی یو ڈو ناٹ گو ان سائڈ. اس طرح ٹوٹی پھوٹی انگلش بول رہا تھا اسٹافا. تو ویسے میری ایسی نہیں ہے, ایسے وہ بول رہا تھا. اتنی بری نہیں ہے, اب میری انگلش بڑی اچھی ہوگی ادھر جا کے. تو کہتا ہے کہ آپ اندر کیوں نہیں گئے, اس طرح انگلش میں اس نے کہنے کی کوشش کی. تو میں نے کہا سر آپ نے کہا تھا کہ لائٹ آن ہوگی تب جانا. کہتا اب بھائی جاؤ, 10 منٹ بعد کی یہ بات ہے کہ جب چیس نمبر 1 نکلا. اب میں اندر گیا ہوں, اسلام کیا. جیسے ہی میں نے اسلام کیا میرا ڈپٹی سوٹے مار رہا تھا. ایک چیز اور, اب سوٹے بازی پوری ISSB میں ختم ہوگی بھائی لوگوں, یہ بات یاد رکھ لو کہ سوٹے اب آپ نہیں مار سکتے. جو بھی سوٹے مارتے ہیں تو کہتے چیس نمبر 2 آپ بیٹا بعد میں یہ کہ جب میں لائٹ آن کروں گا. میں نے سوری کیا, میں باہر آ کے میں نے اسٹاف کو بتائی یہ چیز. تو کہتے ٹھیک ہے. اب میں 15 منٹ اور کھڑا رہا کہ ابھی بلائے گا. ایک وہ آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے کہ لائٹ جو نا ڈم کر دیتے, تھوڑی سی چلاتے, ہلکی سی چلتی ہے اور بند ہو جاتی ہے, اور پھر ڈم کر دیتا ہے, ڈم ہوتی ہے تھوڑی سی. تو اس طرح کنفیوز کرنے کے لیے اس طرح 25 منٹ ہو گئے. اب میں پریشان ہو رہا ہوں کہ یار کیوں نہیں بلا رہا اندر. تو پھر اسٹاف آ گیا. اسٹاف کہتا ہے یار تو ادھر بیٹھ جو وہ چیئر پہ. میں نے کہا اسٹاف یہ ادھر کرو. کہتا خدا دا نہ یار تو بہ یار, جتنے بھی تو بہنا, تو تنگ نہ کر. 15 منٹ بعد میرے ڈپٹی نے مجھے اندر بلایا. جتنے بھی سوال ہوئے نا یار وہ سارے اس نے میرے سے ریلیٹڈ کیے ہیں, ٹھیک ہے نا, سارے. اور 20 منٹ سے اوپر کا آلموسٹ انٹرویو تھا. اس سے نیچے کا نہیں تھا, اوپر ہی تھا. فیملی ریلیٹڈ تھے, یہ وہ تھا. یار کہ وائس نوٹ بہت لمبا آ رہا ہے.
اور میں بھی تھک گیا ہوں آتے ہوئے، لیکن آپ لوگوں نے میرے پر رحم کھایا ہوتا تو تب بھی یہ بات تھی. یقین مانو ایسے ایسے بندوں نے مجھے تنگ کیے کہ مجھے ان سے امید نہیں تھی کہ شاید وہ میرا احساس کر جائیں گے. باقی ٹھیک ہے، دوسرا دن اس طرح ختم ہو گیا. اب ہم کمروں میں آ گئے ہیں. تیسرا دن اب کمانڈ ٹاسک اور انڈیویجول آبسٹیکلز کا اسٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، میں اب یار ایک بات یاد رکھنا کہ جس دن انڈا اور بریڈ ملے نا اس دن آپ تھوڑا کھائیے گا. اور فریشز کے لیے یہ ہے کہ آپ یوٹیو کے پہلے دن بھی کھانا جو ہے نا کم ہی کھائیے گا، ہلکے نہ ہو جائیے گا، کیونکہ آپ کے جو ہے نا پہلے دن آبسٹیکلز ہو جاتے ہیں زیادہ تر کے. تو سبھی کے لیے یہ ہے کہ آپ یوٹیو ڈیز میں نا کھانا نہ کھائیے گا. صرف آپ پہلے 2 دن کھانا کھائیں اچھی طرح صبح کا سائیک، اور جو نا پہلا جو دن ہے جیٹیو ڈیز جیسے اسٹارٹ ہوں تو آپ اتنا کھانا نہ کھائیں، بس نارمل کھانا کھائیں. اب تیسرا دن سٹارٹ ہوا ہے. میرے دوسرے نمبر پر آبسٹیکلز سے میں نے کیے ہیں، میں نے 9 کیے ہیں یار، سارے کر لیے تو میں ریپیٹ کر رہا تھا. میں نے اب بغیرتی یہ کی، مجھے نا تھوڑا سا ہینگنگ ویج سے ڈر لگتا تھا تو میں نے ادھر میرے سے نہیں ہوتا تھا صحیح، پٹا جو پتلا تھا. اب میں 8ویں نمبر پہ روپ کرنے لگ پڑا. میں نے جان بوجھ پہ روپ پر ٹائم لگایا کہ یار یہ بندہ سیٹی کیوں نہیں مار رہا. اس نے سیٹی نہیں ماری، پھر مجبوراً مجھے کرنا پڑا. میرے سے وہ ہو بھی گیا ہینگنگ ویج بڑے آرام سے. تو اس طرح میں 9 کیے. کمانڈ ٹاسک کے میں بتا دیتا ہوں، کمانڈ ٹاسک ایزی تھے لیکن یار میں بڑا افسوس ہوتا رہا. لڑکے جو نہ سجیشن لیتے تھے نہ کچھ. بھئی ایسے کام کرو جیسے آپ اپنا ٹاسک کر رہے ہو، ان کے لیے سنسیئر ہو جاؤ. وہ نہ بھی کہے تو سپورٹ کرو، لائن کو پکڑو، جان مار دو فل. جہاں آپ کو لگے مشکل ہے کود جاؤ. لڑکے اب کیا کر رہے تھے، سب سے بڑی جو کمانڈ ٹاسک میں غلطی تھی، ایک سجیشن نہیں لے رہے تھے، دوسرا تھوڑا سا فال ہوتا تھا، غصے میں آ جاتے تھے، اور تیسری جو مین بات ہے کہ سٹارٹ میں خود نہیں جاتے تھے، لڑکوں کو بھیج دیتے تھے. یہ 3 باتیں. یار میرا سر درد کرنے لگ پڑا. اب میرا کمانڈ ٹاسک کی باری آ گئی یار. تو کمانڈ ٹاسک میرا ایزی تو نہیں تھا. ڈپٹی کا جیٹیو کا انٹرویو میں بتا دیتا ہوں. اس نے میرے سے میرا پوچھا، سارے نمبر شمبر ہے، اور پھر مجھے 2 کنڈیشنز ڈالی ہیں. پہلی 50,000 دوں تو کیا کرو گے، میں نے اس کا بتایا. پھر مجھے کہتا ہے کہ اپنا ڈی میرٹس بتاؤ. میں نے بتایا تو کہتا ہے کہ گالیاں دیتے ہوں. میں نے کہا جی سر. کہتا ہے گالیاں کیوں دیتے ہیں. میں نے کہا کہ سر ایسے دیتا ہوں، دوستوں میں بیٹھا ہوں. تو کہتا کوئی گالیاں سناؤ. میں نے کہا نہیں سر، میں آپ کو کیسے سنا سکتا ہوں. کہتا سناؤ مجھے. میں نے کہا سر آپ بڑے بھائی، میں آپ کو گالیاں نہیں سنا سکتا. کہتا سناؤ. میں نے کہا سر آپ بڑے بھائی. کہتا بھائی سناؤ، تو بڑے بھائی کو سائڈ پہ کرو، مجھے سناؤ گالیاں، میں 2 سمجھو. میں نے پھر اسے گالیاں دی. بڑا ہنسا یار. پہلے میں نے اسے 2 گالیاں نارمل دی تو کہتا یہ گالیاں. پھر میں نے باقی گالیاں دی تو بڑا ہنسا یار. وہ کمانڈ ٹاسک میرا یار اس نے سمجھا کہ یہ بندہ سٹرک ہو جائے گا. اب ایسا تھا کہ بریفنگ اس نے بڑی گندی مجھے دی، اور میرے سامان میں تھا ایک ڈرم تھا، ایک یقین مانو بالکل آپ کہہ لو کہ 2 انچ کا یا 3 انچ کا جو نا صرف پلینک کا ایک ٹکڑا جو ہوتا ہے نا وہ تھا، اور ٹکڑے کے ساتھ جو نا ایک رسی تھی. یہ 3 چیزیں تھی میرے ٹاسک میں. اور پہلے اس نے بتایا کہ جمپنگ الاؤ نہیں ہے، پھر ساتھ ہی بریفنگ میں اس نے بتا دی کہ جمپنگ الاؤ ہے. تو پھر میرا سارا ٹاسک ہی جمپنگ کا تھا. تو میں نے پہلے ڈرم لگا کے آگے گیا ہوں. بریفنگ اچھی یار تیار کر کے جانا ادھر، اور رٹائی نہیں بتانی. آپ پہلے یہ کر لیں کہ آپ پہلے رولز بتائیں کہ السلام علیکم جنرل مین، ہوپ فلی آپ ٹھیک ہوں گے. انہیں ترتیب میں کھڑے کرو، ان کا ماسک اترواؤ. یہ اچھی چیزیں بتا رہا ہوں. اور انہیں جو نا پہلے بتاؤ کیا چیزیں جو نا رولز ہیں. میں نے کہا کہ جنرل مین جو ہے نا throwing it is not allowed and jumping is allowed for us. ٹھیک ہے. تو میں نے پھر بتایا this is starting line, this is ending line. سارا بتانے کے بعد پلان بتایا. پلان بتانے کے بعد میں نے کہا I will اس طرح I will lead you from front and chase number 1 and chase number 12 you will follow me. اس طرح کر کے ٹاسک چلتا رہا. ٹھیک ہے. تو سبھی کو میں نے جمپ کروائے، باہر لے گیا. تو اب میں اینڈنگ لائن پہ کھڑا تھا. تو مجھے کہتا ہے کہ کمانڈ صاحب
آپ اس طرح ٹاسک کریں گے. میں نے کہا سر دیر از نو اینی ادر پاسبلٹی دیٹ آئی تھنک تھرو وچ دا ٹاسک کین بی سالو. تو اس نے کہا اوکے اب ایک بندہ چیس نمبر 1 رہ گیا تو اور میں رہ گیا. کہتا ہے اب اسے موو کروائیں. تو اسے یہ تھا کہ یہ بندہ گوفی کرے گا یا تو خود چلا جائے گا یا ایسا کرے گا کہ جو نا وہ چھوٹا پلینک وہ ادھر ہی پھینک جائے گا. تو میں نے سب سے پہلے رسی لی اس سے, میں نے رسی اپنے گروپ کو دی, پھر میں نے لیا ڈرم دے دیا ادھر, پھر میں نے وہ چھوٹا پلینک دیا, پھر میں نے اس سے جمپ لگوایا اور اسے سپورٹ کیا. جب اسے میں نے سپورٹ کر کے سارے بندوں کو باہر نکال دیا تو اس وقت میرا ٹاسک اوور ہو گیا. باقی میرے گروپ میں مجھے تقریباً 13 میں سے 10 بندوں نے نہ رکھا, 2 صحیح بندے نہیں تھے, ان کا پتہ نہیں یار انہوں نے کیا رکھا ہے. ایک نے گوف نے ایسے مجھے 13ویں نمبر پہ رکھ دیا, کہتا مجھے بعد میں پتہ چلا. میں نے کہا جنی تو کٹ کر کے رکھ دیتا. کہتا یار مجھے نہیں پتہ چلا, باقی مجھے 10 بندوں نے ٹاپ 3 میں رکھا اور 2 بندوں کا مجھے نہیں پتا. سو دس از اوور آل اوور کمانڈ ٹاسک. یار کچھ لڑکے پوچھ رہے تھے ری آپ کا کیوں نہیں ہوا, تو اس کی یار کچھ ریزنز ہے. میں نے اسٹافے سے پوچھی تھی کہ کیا لازمی ہے یہ ریفنڈ ہونے کے لیے. پہلے میرا بھی یہی پوائنٹ آف ویو تھا اس چیز پہ, تو اس نے بتایا نہیں اٹ از ناٹ پاسبل دیٹ اف اے پرسن ڈونٹ ہیو ری انٹرویو سو اٹس ناٹ مین دیٹ ہی از ناٹ ریکمینڈیڈ. تو کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. تو میں نے کہا چلو. صبح ہی تو پتہ چلا کہ کمانڈنٹ جو نا وہ کہیں گیا چلا ہے, تو صرف ایک بندے کا ڈپٹی کا انٹرویو ہوا ہے, باقی کسی کا بھی نہیں ہوا. اینڈ پہ یہ ہے کہ یار ہر کسی کے ساتھ پیار سے رہو, کوئی لڑتا بھی نہ تو سر اور ایسے کام کرو جیسے یار کیا ہے. اب میں کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں, میری یہ نیچرل تھی یار. خدارا کچھ لڑکے ہوتے شوخی مار جاتے ہیں. اب میں نے جو بھی کام کیا ٹیم کے لیے کیا ہے. کیا ہوا ہے بھائی, میں 2 چیزیں بتا دیتا ہوں آپ کو. پہلی یہ کہ میرا جو نا تھا چیس نمبر 1 اسے چوٹ لگ گئی تھی بغل میں, رگڑ کافی لگ گئی تھی. تو اس نے مجھے کہا یار مجھے درد ہو رہی. میں نے کہا جی ٹی او کو بتا. تو کہتا میں نے نہیں بتانا. تو میں نے کہا بتا. کہتا نہیں بتا. میں نے کہا تو نہیں بتائے گا تو میں بتا دوں گا. تو کہتا ہے نہ بتائیے. میں نے کہا سر, میں اس کے پاس گیا. کہتا ہے چیس نمبر 2 واٹس یور پرابلم. میں نے کہا سر دا چیس نمبر 1 ہی ہیو اسکریچز آن ہز کیا کہتے ہیں انڈر آرمز. تو کہتا ہے سو اس نے کیوں نہیں بتایا, اردو میں اس نے کہا. میں نے کہا سر ہی ڈیڈنٹ وانٹ ٹو ڈسٹرب یو ڈیورنگ دا ٹاسک. تو کہتا ہے کہ تم کیوں مامے بنے ہو. میں نے کہا سر جو نا کہتا ہے چیس نمبر 1 آپ ہو رہی ہے یہ وہ. چیس نمبر 1 نے کہا جی سر یہ چوٹ لگی ہے لیکن مجھے اتنی تکلیف نہیں ہو رہی, آئی کین بیئر اٹ. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ چیس نمبر 2 وائی یو اسپیک انسٹیڈ آف چیس نمبر 1. تو میں نے کہا سر ہی از مائی ٹیم میٹ اینڈ اٹس مائی ڈیوٹی ٹو ہیلپ مائی ٹیم میٹس. تو پھر اس نے نا ایک جگہ ایسا ہوا, اس سے پہلے ایک بار ایسا ہوا تھا کہ کمانڈ ٹاسک ایک جاری تھا. لڑکے گوفی کرتے ہیں کہ خود تو جاتے نہیں ہیں اور اگلے بندوں کو بھیج دیتے اور چوٹیں لگوا دیتے ہیں. اب ایک ٹاسک تھا ایسا اس میں نا, تو ایسا ہوا اس میں نا ایک پوائنٹ تھا اس پہ پورا اس نے ایسے یہ وڈتھ میں لگا دیا, لمبائی میں نہیں وڈتھ میں ایسے پٹا لگا دی, اس پہ لڑکی کو چڑھا دیا. پٹا وہ پھسل رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا. میں نے کہا یار یہ گرا بندہ تو اس کا تو چلا جانا ہے, اس نے ابھی کمانڈ ٹاسک بھی کرنا ہے. تو پھر میں نے یوٹیوب کو تھوڑی سی آواز دی, کہتا کیا اپنا پرابلم ہے بولے نا. میں نے کہا سر دا بلینک واز ناٹ پراپر کیپٹ آن دیٹ پوائنٹ, it is slightly sliding towards the downfall. تو کہتا ہے کہ اوکے کیپ کوائٹ. مجھے اس نے چپ کروا دیا اور اس سے کہا. اس کے بعد پھر میں نے جب یہ سکریچز والا بتایا تو ایک جگہ اور میں نے اس سے پوچھا, تو اس نے اب پیچھے گیا, اس نے نا کوئی چیز اچھی میری نوٹ کیا. تو وہ بندہ اسمائل کر رہا تھا.
اس کے بعد وہ بڑا مطمئن ہو گیا یار، یہ سارا اوور آل تھا.